बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का, मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ। आज हम फिर शहबाज शरीफ साहब के उस केस में पेश हुए जो उन्होंने इमरान अहमद नियाज़ी के ख़िलाफ़ 2017 में दायर किया था, जिसमें इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया गया। इमरान अहमद नियाज़ी ने उस वक्त एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद नियाज़ी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। तो ये झूठे इल्ज़ामात, इसका जवाब देना होगा। देखिए, पहले ही बहुत सारी अदालतों में जो हत्क इज़्ज़त के दावे हुए थे, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया कि एक बैरून मुल्क बैठा शख्स, उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने भी एक ऑर्डर पास किया और उसको झूठा करार दिया। उसने पाक फौज पे, इदारों पे इल्ज़ामात लगाए जो झूठे साबित हुए लंदन की अदालत में, और उसको ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ा बल्कि जितना कोर्ट के अखराजात थे वो भी अदा करने पड़े हैं। एक सर्टिफाइड झूठा डिक्लेयर हुआ मुल्क से बाहर बैठा तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, एक शख्स जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद नियाज़ी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा सुपरस्टिशन की बुनियाद पे, लफ्ज़ यूज़ हुआ है सुपरस्टिशन, तो ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। तो ये आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस करना, इस तरह के मामलात करना जिनका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, और गवर्नेंस और पॉलिटिक्स एक आर्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आगे कैसे बढ़ना है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी में आगे कैसे बढ़ना है। और हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है। मगर लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी, बुशरा बीबी, कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। और एक बंदा जो इस तरह के मामलात के तहत गवर्नेंस को चलाता हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो झूठे इल्ज़ामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में, ये जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए की ऑफर वाला इल्ज़ाम लगाया कि 10 अरब रुपए ले लो और ये पनामा केस वापस ले लो, ये कई बार दोहराया, ये टीवी प्रोग्राम में दोहराया, ये परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान दोहराया, ये शौकत खानम पेशावर की तकरीब में दोहराया, ये कराची एयरपोर्ट पे कारकुनान से खिताब के दौरान दोहराया। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब फैसला करने पे आता है
تو آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں اپنی انہوں نے اپنا ہی روحانی سلسلہ بنایا تھا۔ بندہ پوچھے دنیا کے اندر ادارے ہیں اور بڑے بڑے عالم فاضل مفتی صاحبان موجود ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو عزت کی جگہ پہ ہیں، جامع ازہر ہے، دنیا کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، ہمارے ہاں پیر صاحبان ہیں، مشائخ ہیں، مفتیان ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ باقاعدہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی دین کی تعلیم دی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے، اور ان کی سیاست جھوٹ، منافقت اور الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے صوبے میں مجھے بتائیں کتنے ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، کتنی سڑکیں بنی ہیں، کتنے میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں۔ تصویر صاف کر لو، چپل کا ناپ دے دو، وکٹری کا نشان بنا دو، 4 نعرے لگا لو۔ وانا کے اندر جو ایک ہیروئک آپریشن ہوا، یہ اے پی ایس سے 10 گنا زیادہ بڑا سانحہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا۔ 550 سٹوڈنٹس تھے، اور ان 550 سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پاک فوج نے بڑی مہارت، بڑی احتیاط اور بہادری دلیری سے وہ آپریشن کیا، کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہوا اور سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج، ہماری فورسز خراج تحسین کے لائق ہیں، جنہوں نے پہلے جعفر ایکسپریس کی کنسپریسی جو ہے اس کو فیل کیا، اور اس کے بعد اب یہ وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے ایک مہارت کے ساتھ آپریشن کر کے 550 سٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئی۔ اسی طرح ابھی آئی بی ڈویژن نے اور سی ٹی ڈی نے وہ جو اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا اس کے ہینڈلر سہولت کاروں کو پکڑ لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے، اور بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر بھی۔ اس کی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، مگر الحمدللہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کا تمام کا سراغ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی امن آئے گا۔ اور یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی ہارڈ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی، تو یہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، مگر ہماری سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور میں ایک بار پھر سری لنکن گورنمنٹ کا، سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، ان کی مینجمنٹ کا، ان کے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ہائی کمشنر میرے ساتھ تھے رات کے میچ کے اوپر، اور قوم کو بھی مبارک، وزیر اعظم نے بھی دی، بابر اعظم نے سینچری سکور کی، ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ سری لنکن ہائی کمشنر کا میں نے خود شکریہ ادا کیا۔ اس میں ڈپلومیٹک چینلز بھی استعمال ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے رول پلے کیا، محسن نقوی صاحب اس پر لگے رہے، ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے ہاں بات کی، ان کے جو ڈیفنس فورسز کے ہیڈ ہیں ان سے، تو یہ ایک ٹیم ورک کے تحت کرکٹ اس ملک کے اندر الحمدللہ جاری و ساری ہے اور محفوظ طریقے سے جاری رہے گا۔ ہم اس موقع پہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں ٹرائی اینگولر سیریز کھیلنے آئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں کرکٹ جاری رہے گا، عوام کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر شہری محفوظ رہے گا۔ دور میں جو ججز کو لگایا گیا تھا، آج انہی ججز کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لسٹیں مرتب کر دی گئی ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ 13 جج، میرا جج، اس کا جج، اس کا جج؟ دیکھیے، ایک تو مناسب نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم اس طرح کا کامنٹ پاس کریں۔ یہ آئینی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں، اور پراپر اس کا قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے، تو کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور پارلیمان اس ملک کا ایک بالادست ادارہ ہے جس کو قانون سازی کا بھی حق حاصل ہے اور آئینی ترمیم کا بھی حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک میرٹ بیس سسٹم بنایا اس ملک کے اندر، سیپریشن آف پاورز کو دیکھتے ہوئے، جوڈیشری کے رول کو دیکھتے ہوئے، پارلیمان کے رول کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ، وہ آبجیکٹیوٹی پہ، اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی۔ کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا۔ بتائیے گا کہ بیرون ملک کچھ خاص بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ فرد واحد کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی، اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جیتنے کے بعد
اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت دی پوری دنیا میں، پاکستان کو لوگ اب سلام کرتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دیتے ہیں، پاکستانی شہریوں کو عزت مل رہی ہے، ایک جنگ ہم جیتے ہیں، تو وہ اس پہ تنقید کون کرتا ہے؟ تحریک انصاف کرتی ہے یا انڈیا اور افغانستان کرتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ ان کا بیانیہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں یہاں پہ سوشل میڈیا کانفرنس کریں پاکستان میں آ کے، یہاں پہ آ کے بات کریں ان چیزوں پہ. باقی بھی ان کے رہنما یہیں پہ ہیں نا، ان کی سارے رہنما یہاں پہ بات کرتے ہیں. علی محمد خان اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر یہاں پہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ باہر بیٹھ کے باتیں کر دینا فلاں کے لیے ڈمکاں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے. اور یہ آئیں ملک کے اندر، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کی سوشل میڈیا کانفرنس کراتے ہیں یہاں پہ آ کے ان خیالات کا اظہار یہاں پاکستان میں کریں. اچھا طاہر صاحب، 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ بڑی عجلت میں ترمیم پاس کی گئی. آئین پاکستان میں ترامیم کی جا رہی تھی، پورا اس کا پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس ترامیم کے سلسلے میں عوام کے لیے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجلت نہیں ہے. 2005-6 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ بحث شروع ہوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا جس کو ANP نے بھی سپورٹ کیا کہ ملک کے اندر آئینی عدالت علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی، عام سائل جس کا کیس جاتا ہے اعلیٰ عدالت تک، وہ وقت پر سنا جائے، اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے اور اس کو فوری انصاف ملے. عوام کے لیے تو یہ ہے کہ اب وہ کیسز بالکل مختلف ہوں گے. اور کئی دفعہ آئینی کیسز کا ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا، 50% وقت عدالت کا وہ آئینی کیسز میں لگتا تھا. تو اب وہی وقت جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے لیے استعمال ہوگا. دوسرا، پروسیس مکمل اپنایا گیا ہے، لیگلی جتنے پروسیس تھے سب مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ کئی سالوں سے چل رہی تھی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی اور باقی بھی جتنے معاملات ان ترامیم میں آئے ہیں اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، سیاسی مشاورت ہوئی ہے. اور یہ قطعاً اجلت میں کام نہیں کیا گیا. اجلت میں کام وہ کیے جاتے ہیں جن پر بحث نہ ہو، مشاورت نہ ہو. یہ تو دیکھیے نا، کئی سالوں سے جو معاملات چل رہے تھے کبھی نہ کبھی تو اس نے ہونا تھا اور وہ صحیح وقت پر ہوا ہے. دیر آئے درست آئے. تھینک یو جی، بہت شکریہ.